presented is a new saga of fire and blood. तूफानी समंदरों को अबूर करते हुए हम बिलाखिर तारीक जजीरे तक पहुँचे, जहाँ एक खौफनाक हकीकत हमारा इंतजार कर रही थी। हम कई दिनों से इस तूफानी समंदर में सफ़र कर रहे थे, इस पुरासरार जजीरे की तरफ, जहाँ दज्जाल कैद है। तूफानी समंदरों को अबूर करते हुए हम बिलाखिर तारीक जजीरे तक पहुँचे, जहाँ एक खौफनाक हकीकत हमारा इंतजार कर रही थी। The waves were like mountains. ज़रा सोचें एक ऐसी वार्निंग के बारे में जो इतनी संगीन थी कि तारीख के हर पैगंबर ने, हर नबी ने इसके बारे में खबरदार किया। ये दज्जाल की पेशनगोई है। We sailed for a month, tossed about by the waves until we landed on this mysterious island. द डिबेट में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो सदियों से इंसानी फ़िक्र का महवर रहा है और जिसके बारे में रवायात हमें गहरी तशवीश में मुब्तला करती हैं, यानी दज्जाल का फितना। सुनो, दज्जाल के खुरूज का वक्त करीब है, जब बुहैरे तबारिया खुश्क हो जाए और गैस के दरख्त फाल। कहा जाता है कि ये क़यामत से पहले रोनुमा होने वाला सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, जिससे आप देखें हर नबी ने अपनी उम्मत को मुतनब्बे किया था। जी बिल्कुल। और हमारी आज की गुफ्तगू का आप कह लें मरकज़ी सवाल ये है कि क्या वो निशानियाँ और वो असरात जिनका ज़िक्र हमें अहादीस और रिवायात में मिलता है, आज की जदीद दुनिया में ख़ास तौर पर अमरीका और इज़राइल जैसी आलमी ताकतों के इक़दामात और ज़ाहिर है यहूदी अक़ायद की रोशनी में वाकई ज़ाहिर हो रहे हैं, या फिर ये सब मतलब दूर की कोड़ी लाना है, अलामात की ऐसी तशरीहात और क़ियास आराइयाँ हैं जिनमें हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये बहस उन मालूमात और तज्ज़ियों पर मबनी है जो हमें फ़राहम करदा मवाद से हासिल हुई हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि हालात व वाक़यात और जो शवाहिद दस्तयाब हैं वो इस तरफ आप कह सकते हैं वाज़े इशारा कर रहे हैं कि दज्जाल का निज़ाम ना सिर्फ फ़ाल हो चुका है बल्कि उसके हतमी ज़ुहूर की राह भी हमवार की जा रही है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि इन तशरीहात में ख़ास तौर पर जब हम जदीद वाक़यात को क़दीम पेशगोइयों पर यूँ कहें कि मुंतबिक करने की कोशिश करते हैं तो हमें शदीद एहतियात बरतनी चाहिए, और ये ज़्यादातर क़यासी आराई पर मबनी बात है जो मेरा ख़याल है गुमराह कुन भी हो सकती है। अच्छा, तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि दज्जाल से मुताल्लिक जो पेशगोइयाँ हैं वो महज अफसानवी दास्तानें नहीं हैं, ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं जिसके आसार आज हमें अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर हदीस तमीमदारी रज़ी अल्लाह अन्हा को ही ले लें। उसमें एक जजीरे पर दज्जाल के जंजीरों में जकड़े होने का वाज़े ज़िक्र मिलता है। गो के उस जजीरे का हतमी मकाम वो तो एक राज है, लेकिन सकुत्रा या फिर बरमूडा ट्राईएंगल जैसे पुरअसरार मकामात के बारे में जो नज़रियात पाए जाते हैं वो इस इम्कान को आप कह लें रद्द नहीं करते कि वो कहीं मौजूद है और शायद बिलवास्ता तौर पर असरअंदाज भी हो रहा हो। फिर दूसरी तरफ यहूदियों का हज़ारों साल से एक मसीहा का इंतज़ार, जिसे वो अपनी आलमी हुक्रानी यानी ग्रेटर इसराइल का ज़ामिन समझते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो ये दरअसल दज्जाल का ही इंतज़ार है। उनके मसीहा की आमद की कई शर्तें, जैसे तमाम यहूदियों की अर्ज़ इसराइल में वापसी और यरूशलेम पर मुकम्मल कब्ज़ा, ये बड़ी हद तक पूरी होती नज़र आ रही हैं। फिर दज्जाल की सवारी की बात आती है। वो मशहूर गधा जिसकी गैर मामूली सिफ़ात बयान की गई हैं, क्या वो वाकई एक जानवर है या ये जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अमेरिका के स्टेल्थ तैयारे, या फिर ये भी एक जाविया है अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका इंतखाबी निशान गधा है और जिसने तारीखी तौर पर इसराइल की पुष्टपनाही की है, उसका इस्तियारा है। अमेरिका में यहूदी लॉबी का जो बेपनाह असर और रसूख है, अमेरिकी हुकूमतों की इसराइल की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और अमेरिका में पाई जाने वाली मुबैना अलामात जैसे डॉलर पर आँख, जिसे बाज़ लोग ऑल सीइंग आई से ताबीर करते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की साख्त, पेंटागन की 5 कोनों वाली इमारत, ये सब एक बड़े मंसूबे जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है और जिसका जिक्र आप देखें अमेरिकी सदूर भी करते रहे हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं।
اور آخر میں اسرائیل میں غرقت کے درختوں کی بڑے پیمانے پر شجرکاری، جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ وہ یہودیوں کو پناہ دیں گے، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ دجالی نظام اپنے ظہور کی تیاری کر رہا ہے۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ دجال کا فتنہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس سے خبردار رہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کہانی ہم تک تمیم داری کے ذریعے پہنچی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی جہاز راں تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا یہ ناقابل یقین سفر اپنے صحابہ کو سنایا، جو اس پیشن گوئی کا واحد عینی ثبوت ہے۔ تمیم اور ان کے ساتھی پورے 1 مہینے تک سمندر کی بے رحم لہروں میں بھٹکتے رہے۔ جب ساری امیدیں دم توڑ رہی تھیں، تب مغرب کی سمت میں ایک پر اسرار جزیرہ نمودار ہوا، جو ان کی منزل بھی تھا اور ایک بہت بڑے راز کا دروازہ بھی۔ جزیرے پر اترتے ہی ان کا سامنا ایک بہت ہی عجیب مخلوق سے ہوا، جس کے پورے جسم پر بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ یعنی جاسوس بتایا اور انہیں ایک خانقاہ کی طرف اشارہ کیا، جس سے ان کا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ جب وہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک ایسے قوی ہیکل انسان کو دیکھا جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بڑی مضبوطی سے لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، جیسے وہ کسی خاص وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس قیدی نے ان سے سیدھی بات نہیں کی، بلکہ کچھ سوالات پوچھے، اور یہ سوالات عام نہیں تھے۔ اس نے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں پوچھا، بحیرہ تیبیریا کے پانی کے بارے میں اور زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا۔ ہر سوال کا جواب اس کی رہائی کے وقت سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے جوابات سننے کے بعد اس قیدی نے اپنی شناخت ظاہر کی، میں دجال ہوں، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ اس کی رہائی کا وقت بہت قریب ہے، جس کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ تو یہ قدیم کہانی ہمیں آج ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر یہ جزیرہ واقعی موجود ہے تو آج کی جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے دور میں وہ آخر کہاں چھپا ہوا ہے؟ اب اس جزیرے کے بارے میں 2 بڑی تھیوریز ہیں۔ ایک یمن کے سقطرہ جزیرے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو مشرق میں واقع ہے اور اپنے عجیب و غریب مخلوقات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ ہمیں مغرب میں برمودا ٹرائنگل کی طرف لے جاتا ہے، وہی جگہ جہاں سینکڑوں جہاز اور طیارے غائب ہو چکے ہیں اور جسے کچھ لوگ دجال کا مرکز بھی مانتے ہیں۔ چلیے اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، دجال کی پراسرار سواری۔ اس کا ٹھکانہ ہی نہیں بلکہ اس کی سواری بھی ایک معمہ ہے، اور اس کی پیشن گوئی میں بڑی حیران کن تفصیلات ملتی ہیں۔ حدیث میں ایک انتہائی عجیب تفصیل ملتی ہے، دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہوگا، لیکن یہ کوئی عام گدھا نہیں ہوگا۔ اس کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ 60 فٹ بتایا گیا ہے اور اس کی رفتار بجلی کی سی ہوگی۔ اب یہ تفصیل بظاہر ناممکن لگتی ہے، لیکن اس کی تشریحات بہت گہری ہیں۔ تو اس عجیب سواری کا مطلب کیا ہے؟ علماء اس کی 3 تشریحات کرتے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ایک حقیقی معجزاتی جانور ہوگا۔ کچھ جدید مفکرین اسے جدید ٹیکنالوجی کا استعارہ مانتے ہیں، شاید کوئی اسٹیلتھ طیارہ۔ لیکن تیسرا نظریہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، جو اسے سیدھا عالمی سیاست سے جوڑتا ہے۔ تو چوتھا حصہ ہے سیاست میں ایک پیشن گوئی۔ یہ تیسرا نظریہ ہمیں قدیم صحیفوں سے نکال کر سیدھا آج کی عالمی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے پیچیدہ تعلقات کے مرکز میں لے آتا ہے۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے یہودیوں کی تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہزاروں سال سے وہ یروشلم واپس آنے اور اپنے مقدس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا خواب دیکھتے رہے ہیں، جسے وہ اپنے مسیحا کے ظہور کے لیے ایک لازمی شرط سمجھتے ہیں۔ یہیں پر وہ سیاسی نظریہ سامنے آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی ڈیموکریٹک پارٹی، جس کا انتخابی نشان گدھا ہے، دہائیوں سے اسرائیل کی سب سے بڑی حمایتی رہی ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ گدھا وہ سواری ہے جو علامتی طور پر اسرائیل کا سیاسی اور فوجی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، بالکل ویسا ہی جیسا پیشن گوئی میں ذکر ہے۔ اس حمایت کی وسعت کا اندازہ صرف ایک مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ اوباما انتظامیہ نے اسرائیل کے لیے $3.8 بلین کی سالانہ فوجی امداد کا معاہدہ کیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فوجی امدادی پیکج تھا، جو اس گہرے تعلق کی مالی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، مسیحا کی تیاری۔ تو یہ سب کچھ دجال سے کیسے جڑتا ہے؟
اسلامی عقیدے کے مطابق جس مسیحا کا یہودی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور جس کے لیے یہ تمام سیاسی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ در حقیقت دجال ہی ہوگا۔ یہودی روایات کے مطابق ان کے مسیحا کے ظہور کے لیے 4 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے 2 یعنی تمام یہودیوں کی اسرائیل واپسی اور یروشلم پر مکمل قبضہ پوری ہو چکی ہیں۔ باقی 2 شرائط یعنی تیسرے ہیکل کی تعمیر اور ایک عالمی جنگ ابھی باقی ہیں۔ اور یہ تمام واقعات ہمیں ایک حتمی معرکے کی طرف لے جاتے ہیں۔ چھٹا حصہ، آخری مقابلہ۔ پیشن گوئی کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا جب حق اور باطل کی تمام طاقتیں آخری بار آمنے سامنے ہوں گی۔ اس آخری جنگ کے بارے میں ایک بہت ہی حیران کن پیشن گوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر اور درخت مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف پکاریں گے سوائے ایک درخت کے جس کا نام ہے غرقد، جسے یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج اسرائیل میں یہی درخت بڑے پیمانے پر لگائے جا رہے ہیں، گویا اس آخری جنگ کی تیاری میں۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب محض ایک قدیم مذہبی کہانی ہے یا یہ موجودہ عالمی واقعات اور سیاسی صف بندیوں کی ایک پیشن گوئی ہے؟ نشانیاں، تشریحات اور نظریات سب ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کا حقیقی مطلب کیا ہے یہ غور طلب ہے۔ یہ درست ہے کہ ریپبلکنز بھی حامی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان گدا ہونا اور اس کی طویل تاریخی وابستگی یہ بہرحال ایک قابل غور نقطہ ہے۔ لیکن چلے اس سے جڑے دوسرے اور شاید زیادہ اہم نقطے پر آتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ اور دجالی نظام کا تصور۔ آپ اسے محض جیو پولیٹکس قرار دیتی ہیں، لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور دہائیوں سے اسرائیل کی آپ کہہ لیں غیر متزلزل حمایت کر رہی ہے؟ ماخذ میں دی گئی تفصیلات دیکھیں۔ ٹرومین کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، کینیڈی کا براہ راست اسلحہ دینا، جانسن کی 1967 کی جنگ میں بھرپور مدد، نکسن کا اربوں ڈالر کا اسلحہ دینا، کارٹر کا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کروانا، پھر ریگن، بش سینئر، کلنٹن، بش جونیئر، اوباما جنہوں نے آئرن ڈوم دیا اور $3.8 بلین سالانہ امداد کا 10 سالہ معاہدہ کیا، اور پھر بائیڈن کی حالیہ جنگ میں اربوں ڈالر کی اضافی امداد اور جدید ترین F-35 طیاروں کی فراہمی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف درجنوں قراردادوں کو ویٹو کرنا، امریکی صدروں کا بار بار نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر کرنا، ٹرمپ کا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کے اندر یہودی لابی جیسے AIPAC جیسی تنظیمیں، بڑے بینک جیسے JP مورگن، گولڈمن سیکس، میڈیا ادارے جیسے CNN، نیو یارک ٹائمز اور ہالی ووڈ، ان کا غیر معمولی اثر و رسوخ۔ کیا یہ سب الگ تھلگ واقعات ہیں یا یہ ایک مربوط حکمت عملی کا حصہ ہیں جو یہودی عقائد میں مذکور مسیحا، جسے ہم دجال سمجھتے ہیں، اس کے ظہور کے لیے عالمی سٹیج تیار کر رہی ہے؟ میں ان حقائق سے انکار نہیں کر رہی۔ بالکل، امریکہ اسرائیل تعلقات غیر معمولی طور پر مضبوط ہیں اور یہودی لابی کا اثر و رسوخ بھی حقیقی ہے، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ امریکہ کے اپنے ٹھوس اسٹریٹجک مفادات ہیں، مشرق وسطیٰ تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور دنیا کی اہم تجارتی گزرگاہوں کا مرکز ہے۔ سرد جنگ کے زمانے سے امریکہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس خطے میں امریکہ کا سب سے قابل اعتماد اور عسکری طور پر مضبوط اتحادی ہے۔ وہ امریکی مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر ایران جیسے علاقائی حریفوں کے مقابلے میں۔ لہٰذا امریکی پالیسیوں کو صرف لابی کے اثر یا کسی مبینہ دجالی منصوبے کے تحت دیکھنا یہ شاید پوری تصویر پیش نہیں کرتا۔ نیو ورلڈ آرڈر کی اصطلاح بھی آپ دیکھیں مختلف صدور نے مختلف سیاق و سباق میں استعمال کی ہے، اکثر عالمی تعاون یا امریکی قیادت میں ایک نئے عالمی نظام کے حوالے سے۔ اسے لازمی طور پر کسی خفیہ شیطانی منصوبے سے جوڑنا یہ ایک مخصوص تشریح ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کی پیچیدہ سیاست ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے اور اتحادوں کا کھیل ہے، جسے صرف ایک مذہبی پیشگوئی کی اینک سے دیکھنا میرا خیال ہے گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ ہمیں تجزیے میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ توازن ضروری ہے، لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات اور یہودی لابی کے اہداف ہمیشہ
ایک ہی سمت میں نظر آتے ہیں۔ اس گٹ جوڑ کی نوعیت پر غور کرنا اہم ہے۔ اچھا، اب تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، دجال کا ممکنہ مقام اور اس کا اثر۔ حدیث تمیم داری میں جزیرے کا ذکر ہے، مقام نامعلوم، ٹھیک ہے، لیکن برموڈا ٹرائنگل، جہاں ماخذ کے مطابق پراسرار طور پر جہاز اور طیارے غائب ہوتے ہیں، کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر سقطرا کا جزیرہ جو اپنی عجیب و غریب نباتات جیسے وہ ڈریگن بلڈ ٹری اور اپنے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جگہ دجال کی قید گاہ ہو؟ بعض مصنفین جیسے مصری محقق داؤد عیسیٰ اور ترک مصنف کرشاد برکان، جن کا ذکر ماخذ میں ہے، وہ تو باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دجال برموڈا ٹرائنگل میں قید ہے اور وہیں سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے پیروکاروں یعنی امریکہ اور اسرائیل کی قیادت کو ہدایات دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ قدیم نقشوں جیسے پیری ریس کے نقشے میں بھی بحر اوقیانوس میں ایک پراسرار جزیرے پر عجیب مخلوق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کیا یہ سب چیزیں مل کر ایک ممکنہ تصویر نہیں بناتے؟ یہ قیاس آرائیوں کا ایک دلچسپ مجموعہ ضرور ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ٹھوس شواہد کہاں ہیں؟ حدیث میں صرف مشرق کا ذکر ہے، اور یہ بھی واضح نہیں کہ یہ کس نقطہ نظر سے مشرق ہے۔ برمودا ٹرائنگل تو امریکہ کے مشرق میں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے مرکز سے دیکھیں تو مغرب میں پڑتا ہے۔ سقطرہ مشرق میں ہے، لیکن اسے حتمی مقام قرار دینے کی کیا دلیل ہے؟ دنیا میں ہزاروں جزیرے ہیں، ان جزیروں کی پراسراریت کی سائنسی یا قدرتی وضاحتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، چاہے وہ مکمل طور پر تسلی بخش نہ ہوں۔ ان کا تعلق براہ راست دجال سے جوڑنا یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ داؤد عیسیٰ یا کرساد برکان جیسے مصنفین کی آراء ان کی ذاتی تحقیق اور تشریح پر مبنی ہیں، جن کا کوئی ناقابل تردید ثبوت موجود نہیں، اور یہ دعویٰ کہ دجال وہاں سے بیٹھ کر امریکہ یا اسرائیل کو ہدایات دے رہا ہے، یہ کو بالکل ہی آپ کہہ لیں بے بنیاد لگتا ہے اور کسی بھی مستند ذریعے سے ثابت نہیں۔ ہمیں ایسی قیاس آرائیوں پر یقین کرنے کی بجائے جن کی بنیاد کمزور ہے، اللہ کے علم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ان فتنوں پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ان مقامات کی تحقیق دلچسپ ہو سکتی ہے، لیکن اسے یقینی حقیقت سمجھنا درست نہیں کرنا بھی شاید درست نہ ہو۔ اب آخری نقطے پر آتے ہیں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ واضح ہے، یہودی تیاریاں بمقابلہ اسلامی پیشگوئیاں۔ یہودی کھلے عام اپنے مسیحا کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، جسے ہم اپنی روایات کی روشنی میں دجال سمجھتے ہیں۔ ان کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، یروشلم پر مکمل قبضہ اور اسے دارالحکومت بنانا، اور اب پوری شدت سے تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی کوششیں، یہ سب ان کے مذہبی عقائد کا حصہ ہیں اور ان کے مسیحا کی آمد کی شرائط سمجھی جاتی ہیں، جیسا کہ ماخذ میں بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ آپ کہہ لیں چونکا دینے والی ہے، وہ حدیث میں مذکور پیشگوئی ہے کہ آخری جنگ میں درخت اور پتھر پکار کر کہیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو سوائے گرقد کے درخت کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اور آج جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، اسرائیل میں لاکھوں کی تعداد میں منظم منصوبہ بندی کے تحت یہی گرقد کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ وہ آنے والے وقت، آنے والی جنگ اور اپنے مسیحا کے ظہور کے لیے شعوری طور پر تیاری کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہماری پیش گوئیوں میں ذکر ہے؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے اور یقیناً قابل غور ہے۔ یہودی اپنے مذہبی عقائد پر سختی سے عمل پیرا ہیں، اور وہ جسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ان کا پوری دنیا سے یہودیوں کو اسرائیل میں جمع کرنا، یروشلم پر اپنی گرفت مضبوط کرنا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی خواہش، یہ سب ان کی مذہبی کتابوں اور روایات کا حصہ ہے۔ غرقد کے درخت لگانا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتا ہے، شاید ان کی اپنی پیشگوئیوں یا دفاعی حکمت عملی کے تحت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے یہ اعمال ہماری اسلامی پیشگوئیوں کی براہ راست تصدیق ہے؟ ایک تشریح ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ان کے اعمال ہماری پیشگوئیوں سے مطابقت رکھتے نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم اس بنیاد پر حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کا ظہور بالکل قریب ہے؟ میرے خیال میں یہاں بھی احتیاط لازم ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کے مطابق اسے دیکھ رہے ہیں۔
ان کے ہر عمل کو براہ راست دجال کی آمد کی فوری نشانی قرار دینا، یہ ہمیں شاید ایک قسم کی ٹائم لائن بنانے پر مجبور کرے گا جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں ان کی تیاریوں سے آگاہ رہنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل درست ہے، لیکن اپنی توانائی، قیاس آرائیوں پر مبنی ٹائم ٹیبل بنانے کی بجائے اپنے ایمان کی مضبوطی اور فتنوں سے بچنے کی عملی تدابیر پر صرف کرنی چاہیے۔ تو میرا حاصل بحث یہ ہے کہ جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، احادیث میں بیان کردہ نشانیاں جیسے دجال کا قید ہونا، اس کی سواری کی تفصیلات، پھر یہودیوں کے عقائد، ان کی ہزاروں سالہ تاریخ، ان کی موجودہ تیاریاں جیسے غرقت کے درخت لگانا اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، اور پھر عالمی منظرنامہ، خاص طور پر امریکہ کا کردار، اس کی اسرائیل سے غیر معمولی وابستگی، امریکی معاشرے میں پائے جانے والے مخصوص نشانات اور نیو ورلڈ آرڈر کا تذکرہ، تو یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو اتفاقی نہیں لگتی۔ یہ تصویر بتاتی ہے کہ دجال کا نظام یا وہ قوتیں جو اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں وہ پوری شدت سے فعال ہیں، اور شاید اس کا حتمی ظہور اب ہماری توقعات سے زیادہ قریب ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ اگرچہ یہ تمام نشانیاں، واقعات اور تشریحات انتہائی غور طلب ہیں اور ہمیں آپ کہہ لیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور اپنی ایمان کی حفاظت پر کمر بستہ ہونے کی تلقین کرتی ہیں، جیسا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کیا، لیکن کسی بھی جدید واقع، شخصیت، ٹیکنالوجی یا سیاسی پیش رفت کو حتمی اور قطعی طور پر کسی قدیم پیشگوئی کا مصداق قرار دے دینا یہ علمی احتیاط کے منافی ہے۔ اس سے غیر ضروری طور پر خوف و ہراس بھی پھیل سکتا ہے یا پھر غلط امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں۔ حتمی اور یقینی علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہمارا کام قیاس آرائیوں میں الجھنے کی بجائے اپنے ایمان، اپنے اعمال اور اپنی فکر کو درست رکھنا ہے اور ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے جن سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے دجال سے متعلق روایات اور ان کی جدید دور میں ممکنہ تطبیق کے انتہائی پیچیدہ اور آپ کہہ سکتے ہیں حساس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر دلائل اور جوابی دلائل پیش کیے۔ یہ واضح ہے کہ اس موضوع پر کوئی ایک حتمی رائے قائم کرنا آسان نہیں اور مختلف نقطۂ نظر موجود ہیں۔ جی بالکل، حتمی سچائی کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تاہم مختلف زاویوں سے ان معاملات پر غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا اور آنے والے ممکنہ فتنوں سے آگاہ رہنا اور ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا، یہ ہم سب کے لیے ازحد ضروری ہے۔ فراہم کردہ مواد میں بلا شبہ مزید ایسی گہرائی اور تفصیلات موجود ہیں جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ آج کی اس نشست کا مقصد کسی ایک نقطہ نظر کو فاتح قرار دینا نہیں تھا، بلکہ اس اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لانا تھا تاکہ ہم سب اپنی سمجھ کو بہتر بنا سکیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے آپ کو مزید سوچنے اور تحقیق کرنے پر آمادہ کیا ہوگا۔ کئی اہم نکات اٹھائے ہیں، آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، دجال کی سواری، کیا یہ محض استعارہ ہے یا ایک حقیقی مخلوق؟ دیکھیے، حدیث میں اس گدھے کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، بہت بڑی جسامت، برق رفتاری، بادلوں کی طرح چلنا، سمندر میں گھس جانا، اور خاص طور پر یہ نقطہ اہم ہے، اس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ جو تقریباً 60 فٹ بنتا ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ ایک عام یا حتیٰ کہ غیر معمولی جانور پر بھی پوری اترتی ہیں؟ مجھے تو شک ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں اشارہ دیا گیا ہے، یہ تفصیلات جدید ترین اسٹیلتھ طیاروں جیسے B-2 اسپرٹ بمبار یا شاید مستقبل کی کسی خفیہ ٹیکنالوجی کی زیادہ عکاسی کرتی ہیں، جن کی رفتار اور پرواز کی بلندی غیر معمولی ہے، یا پھر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف علامتی اشارہ ہو سکتا ہے، جس کا نشان گدھا ہے اور جس نے، جیسا کہ ماخذ میں تفصیل سے بیان ہے، دہائیوں تک اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کا بوجھ اٹھایا ہے، صدر ٹرومن کے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے لے کر اوباما اور بائیڈن کی اربوں ڈالرز کی فوجی امداد تک۔ تو اس علامتی تعلق کو نظر انداز کرنا میرے خیال میں مشکل ہے۔ میں آپ کی بات کی منطق سمجھ رہی ہوں کہ ظاہری خصوصیات کسی عام جانور سے میل نہیں کھاتی، لیکن یہاں 2 مسائل ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر یہ استعارہ ہے بھی تو ہم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکی ٹیکنالوجی یا ڈیموکریٹک پارٹی ہی ہے؟ دنیا میں اور بھی طاقتیں ہیں، اور بھی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ تو ہماری اپنی آپ کہہ لیں محدود تشریح ہوئی۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قدیم علماء جن کا علم اور فہم ہم سے کہیں زیادہ تھا، جیسے شیخ الالبانی اور ابن کثیر جن کا حوالہ ماخذ میں بھی ہے، وہ اسے ایک حقیقی اگرچہ غیر معمولی گدھا مانتے تھے۔ کیا ہم ان کی رائے کو محض اس لیے رد کر دیں کہ یہ ہماری جدید دنیا کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا اصل مقصد دجال کی غیر معمولی طاقت، اس کی دنیا پر تیزی سے چھا جانے کی صلاحیت اور اس کے فتنے کی وسعت کو بیان کرنا ہو، جسے کسی ایک مخصوص ٹیکنالوجی یا سیاسی جماعت سے جوڑ کر شاید ہم اس کے معنی محدود کر رہے ہوں۔ اور آپ نے ڈیموکریٹس کی بات کی، لیکن ریپبلکن پارٹی جس کا نشان ہاتھی ہے، اس کے دور میں بھی اسرائیل کی بھرپور حمایت جاری رہی، بلکہ ٹرمپ نے تو یروشلم کو دارالحکومت تسلیم کرنے جیسا وہ تو بہت بڑا قدم تھا وہ اٹھایا۔ تو کیا یہ خدماتیں صرف ایک ہی جماعت سے مخصوص ہیں؟ یہ تشریح بھی تو مکمل طور پر منطبق نہیں ہوتی۔